अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारत की सिचुएशन के हवाले से। भारत में एक वावेला मचा हुआ है जब से भारत में CAA की बात हो रही, यानी कि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही, सिटीजन अमेंडमेंट बिल की बात हुई, वहाँ पर NRC की बात हुई, ओवरऑल जो उनका जो कार्ड है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात रेज हुए। और इस तमाम तो सिचुएशन में जो बेसिक एक जो मुद्दा रहा उसमें मुसलमानों को सप्रेस करने का रहा। बेसिकली अगर एक और मुसलमानों के अलावा एक और जो उसमें मेजर इशू है, उसमें अगर हम देखें कि क्या बात है, उसमें ये भी दिखाई दिया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो रहने वाली माइनॉरिटीज़ हैं उनको इसमें जो है अट्रैक्ट किया गया है। लेकिन इसमें अगर कोई मुसलमान है तो उसके लिए कोई भी जो है इसमें कोई एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई दी। साथ ही साथ जो बाकी के रिलीजन्स हैं, जिस तरह सिखिज़म हो गया, बुद्धिज़्म, या फिर तमाम तर और इवन इसमें पारसी भी जो है शामिल किए गए थे, क्रिश्चियंस भी थे, उनके लिए जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में एक लेवरेज मौजूद थी। लेकिन मुसलमानों को जो है इसमें बार बार टारगेट किया गया है और इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठे। अगर मैं बात करूं असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जो कि एक नामवर मुस्लिम लीडर हैं भारत में से, वो काफ़ी उन्होंने जो है अपनी आवाज़ को इस पर बुलंद रखा, इस पर बात की। उन्होंने ये भी कहा, और जिस तरह भारत बहुत फ़ख्र से ये बात कहता है कि हमने बांग्लादेश तोड़ा, और उन्होंने अवैसुद्दीन जो साहब थे उन्होंने भी जो है, अवैस साहब ने भी यही कहा कि अगर हम मुसलमान ना होते तो यहाँ पे टाइगर सिद्दीकी को जो है हम प्रोटेक्ट ना करते और पूरी की पूरी एक बांग्लादेश की फ़िलॉसफी ना बनती, तो यानी कि वो उनको बार बार सबूत देना पड़ रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ ये देखते हुए कि यानी किसी और स्टेट को तोड़ने की बात उनको करनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि हम लॉयल हैं अपने स्टेट के साथ। बात उन्होंने ये भी की कि इस बेसिकली जो CAA उसका मकसद ये है, जो सप्रेस्ड माइनॉरिटीज़ हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, उनको वेलकम करना। लेकिन अगर ये वाकई वेलकम करना है तो मोदी साहब, आपके पास क्या इतनी जगह है अपने मुल्क में अब इस वक्त कि आप बाकी लोगों को वेलकम करें, और कितने रेशो में, कितनी तादाद में वेलकम करेंगे? आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है। और जो आप लोगों को धड़ाधड़ बुला रहे हैं, एक डिस्क्रिप्शन के ऊपर बुला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप एक डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहे हैं। और डिस्क्रिमिनेशन आप ये कर रहे हैं कि मुसलमानों को आप नहीं अलाउ कर रहे हैं आने के लिए। एक और सवाल जो है वो रेज हुआ, जो कि ये था, बेसिकली असदुद्दीन साहब ने ये किया कि 5,40,000 बंगालीज जो हैं, बेसिकली हिंदूज, उनको जो है आप दे रहे हैं नेशनैलिटी, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख की तादाद है बेसिकली मुसलमानों के, बंगालीज की, उनको आप नहीं दे रहे। ये आखिर क्यों डिस्क्रिमिनेशन? इस पर सवालात बहुत सारे उन्होंने रेज किए। जो माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर है उनसे उन्होंने बात की, लेकिन कोई इसका जवाब ना आ सका। एक और हमने सिचुएशन देखी जहां पर स्टूडेंट्स को जो है सप्रेस करने की कोशिश की गई। स्टूडेंट्स ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, लेकिन अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब उनको बहुत ज़्यादा वायलेंट दिखाई दिया, पेश किया गया। और ये शो करने की कोशिश की गई कि जो स्टूडेंट्स हैं वो वायलेंट हो रहे हैं और प्रोटेस्ट जो है बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है। जो पुलिस थी, BJP ने खुद ही पुलिस को वहाँ पे खड़ा करवाया और सिविलियन अटायर में वो वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे पथराव कर रहे थे, स्टूडेंट्स को जख्मी किया। बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स की, उसको उन्होंने जो है उठा लिया है। बहुत सारे जो है इसमें ज़ख्मी हुए, लगभग 24 जो लोग हैं उनको उन्होंने मार दिया है। और अक्रॉस मोर ओवर लाइक ओवर देन 1400 जो लोग हैं वो कस्टडी में अब तक मौजूद है। ये क्या डेमोक्रेटिक स्टेट है? ख़ुद को सेक्युलर कहते हैं, ये कौन सा सेक्युलर स्टेट है जहाँ पर आप मुसलमानों को सप्रेस करने की कोशिश करें? आखिर क्यों इतना इस्लाम से खौफ खाते हैं आप लोग? क्यों इतना डरते हैं? और क्या आपकी जो है मिसकंसेप्शन क्या है मुसलमानों के ख़िलाफ़? या तो आपको बहुत डर लगता है मुसलमानों से, या हमारे दीन से डर लगता है, या फिर आप इतने जालिम है? क्या सिचुएशन अब तक क्लियर नहीं हो रही। लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा वाज़ेह है यहाँ पर, वो ये है कि जो मोदी की जो ये हेटेड फॉर मुस्लिम्स है, ये मोदी को और पूरे भारत को ले डूबेगा और भारत के और टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। और जो मुसलमान पूरे यकजा खड़े हो गए हैं और वो कह रहे हैं इस बिल के खिलाफ है। अब अंदर से आवाज़ें उठने लगी हैं, अभी तक ऑफिशियली नहीं माना मोदी साहब ने, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो इस बिल को वापस कर लेंगे और ये वापस हो जाएगा। लेकिन जो मोदी की टैक्टिक्स है वो बहुत कैटेगोरिकल प्ले करता है। उसने मुस्लिम वुमेन को जो है अपने हाथ में लिया है और इस तरह जो मुस्लिम वुमेन है उन्होंने झुक के जो है मोदी को वोट किया है।
کیونکہ انہوں نے مودی نے جو بل پہلے پیش کیا وہ ٹرپل طلاق کے اوپر کیا. اب وہ جو پالیگیمی ہے یعنی کہ ملٹیپل وائف جو کہ اسلام میں اجازت ہے 4 بیویوں کی, اگر آپ عدل اور انصاف کر سکیں, اور اس کی بھی بہت لاجک ہے مسلمانوں کے ریلیجن میں, ایسے ہی نہیں ہے, اس کے اوپر بھی وہ بل لانے والے ہیں. یعنی وہ اوور آل عورتوں کے اوپر, عورتوں کے مائنڈ کے اوپر غالب ہونا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ پوری جنریشن کے اوپر غالب ہو سکے. بہت ساری انفارچونیٹ جو ہیں اسٹریٹجیز ہیں, اس کے اوپر آج ڈیٹیل پروگرام میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں امان اللہ خان پراچا صاحب, پی ایم اے کے چیئرمین ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. آپ دونوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں. امان اللہ صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی کہ اس سچویشن میں بھارت کی بات کرنا اسی لیے بھی امپورٹنٹ تھی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے حساس اداروں کے حوالے سے جو ہے بہت کنٹروورسیز بنائی گئیں اور ان کو ملائن کرنے کی بھی کوشش کی گئی. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ کل آپ نے دیکھا کہ ایک نیلم ویلی میں جو ہے ایک اٹیک ہوا اور بھارتی فوج نے جو ہے یہ پورٹری کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے ایک اٹیک کیا ہے اور انہوں نے ملیٹنٹ گروپس کے کیمپس کو تباہ کیا ہے. کیا اس طرح حساس اداروں کو ملائن کر کے پھر کیا یہ تمام تر سچویشن فیس نہیں کرنی پڑے گی ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ 2-3 آپ نے بڑی اچھی باتیں ہیں اپنے جو آپ ڈسکس کر رہی ہیں. پہلی بات تو جو ابھی بھارت کی بات کر رہی ہیں, بھارت نے کبھی 47 کے بعد سے پاکستان کو کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا, جس کی وجہ سے پاکستان پہ آئے دن وہ چڑھائی کرتا رہا ہے, ہمیشہ جا رہا ہے. آپ نے دیکھا مشرقی پاکستان کو توڑنے میں اس کا ہاتھ ہے. ہم نے ساری دنیا نے دیکھا کہ آج تک افغانستان سے, اپنے ملک سے, مختلف جگہ سے بھارت اپنے جاسوس پاکستان میں بھیج رہا ہے. ہر طرف پاکستان میں جتنے بھی دھماکے اور جتنے بھی پاکستان میں جو بھی ٹارگٹ کلنگس ہوئی ہیں سب بھارت اس پہ ملوث ہے. ڈسکرمنیشن آف مائنورٹیز کا جہاں تک تعلق ہے, دنیا کی سب سے بڑی اپنے آپ کو جمہوریت کہنے والا بھارت, دنیا جانتی ہے کہ وہ اپنی اونچی ذات اور نیچی ذات کے ہندو آپس میں ہاتھ نہیں ملاتے. اس سے بڑی ڈسکرمنیشن اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو دوغلا پالیسی ہے بھارت کی کہ وہ اپنے ملک میں ہندوؤں کے ساتھ وہ ہاتھ, بڑی ذات کے ہندو اور چھوٹی ذات کے ہندو کا ہاتھ ہی ملا. کجا آپ مسلمانوں کی, سکھوں کی اور تو آپ دیکھیں تو بہت ہی آگے چیز چلی جاتی ہے. یہ جو بل پیش کیا گیا اس کا مقصد ہی ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک اس کنڈیشن میں اس دیوار سے لگانے والی بات ہے. مسلمانوں کو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ محمد علی جناح صاحب کا جو 2 قومی نظریہ تھا وہ بالکل بہت بہتر تھا. اگر وہ 2 قومی نظریہ پہ اگر آج نہ ہوتا تو پاکستان کے اندر جو لوگ یہاں مائیگریٹ ہوئے وہ سب آج خوش ہیں کہ ہم نے جو پاکستان میں پاکستان آئے, 2 قوم ہندوستان کا جو بٹوارا ہوا کس بیس کے ہوا؟ 2 قومی نظریے پہ. اسی بیس پر آج پورے بھارت کا مسلمان کہہ رہا ہے. اور کیا بھارت کو وہاں پہ جو مسلمانوں کو فیل ہو گیا ہوگا کہ 2 نیشن تھیوری بالکل لاجیکل پوائنٹ جو جناح صاحب نے پیش کیا, اور جناح صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ کسی نہ کسی ٹائم پہ ریگریٹ کریں گے یہاں پہ رہنے والے مسلمان. اب تو کر رہے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ 1000 سال تقریباً مسلمانوں کی حکومت رہی وہاں, اور ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی. کبھی انہوں نے ہندوستان کو مجھے مسلمان کا اس ریاست کو, اس پورے کانٹیننٹ کو مسلمان کا نام دیا. میں آپ سے جاننے کی کوشش کر رہی تھی جس طرح حساس اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی پچھلے کئی ہفتوں سے, پہلے ایک کیس پھر دوسرا کیس, اس طرح اس حساس ادارے کی سینسٹیوٹی کو چیلنج کرنا, کیا یہ خود اٹسیلف غداری کے زمرے میں نہیں آتا؟ اور وہاں پہ نیلم ویلی میں جو ہے ایک اٹیک کرنا اور پھر بھارتی افواج کا, یہ تمام سچویشن ملک میں خراب بھی, یہ جو اندر پورا سسٹم خراب ہے اس وجہ سے نہیں ہو رہا؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو اپنی ایک تو ہندوستان میں بہت برے حالات ہیں, ہر طرف جو ہے نا فسادات پھوٹ پڑے ہیں. کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے, پورے بھارت میں 12 سے زیادہ ریاستیں ایسی ہیں جہاں پہ خون ریز فسادات ہو رہے ہیں. 100 سے زیادہ ان آفیشیل نیوز ہیں, 100 سے زیادہ لوگ وہاں مارے گئے ہیں. ایسی صورتحال میں بھارت جو ہے ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شرارت کرنے والا ہے. اس پہ کنفرم ہے جیسے نیلم وادی کا واقعہ, اور اس طرح وہ بڑا اٹیک بھی پاکستان کے اوپر کر سکتا ہے. پاکستان کی چونکہ جو ایجنسیز ہیں, ادارے ہیں, خاص طور سے فوج کے اداروں میں, یہ دنیا کی بہترین ایجنسی ہے. یعنی جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان میں نمبر 1 ISI ہے, تو MI ہے, IB ہے. یعنی یہ وہ ادارے ہیں جس پہ آپ فخر کر سکتی ہیں. لیکن انہی کو انفارچونیٹلی ملائن کرنے کی کوشش, دنیا جانتی ہے
کہ پاکستانی اداروں نے کبھی بھی بھارت میں جا کے دخل اندازی نہیں کی. بھارت کے خلاف انہوں نے کوئی ایسا, وہ اپنی ملک کی سرحدوں تک ہی محدود ہیں. ابھی تک ہم نے کسی کو جا کے ان کے ملک میں جا یہ کے, مشرف صاحب کا جو ورڈکٹ آیا اس کے بعد کیا یہ کانسیکوینسز نہیں تھے؟ نیلم ویلی والا ہم نے دیکھا اتنا انسٹنٹ, وہ جو ہے نا وہ تو ڈیلی تو کرتے رہتے ہیں یہ لوگ, لیکن اتنا سیویئر دوبارہ سے فوراً کیا اس کی کانسیکوینسز دکھتے ہیں؟ بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ان کی اسی کانسیکوینسز میں آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی چیز نظر آ رہی ہے, کہتے ہیں, ہماری بھی اپنی انالیسس ہے, چند دن میں بھارت جو ہے کوئی بڑی کارروائی کر سکتا ہے اپنے لوگوں کی. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا, شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, عام انالیسس یہی ہے کہ بڑی کارروائی کیا ہو سکتی ہے کہ بھارت کے اندر اس وقت جو خوفناک صورتحال پیدا ہوئی ہے, معاشی صورتحال بھی خراب ہے, معاملات دوسرے بھی بڑے خراب ہے, تو وہ بھی جنگ کے بادل جو ہے. لیکن پاکستان میں بھی جو حکومت ہے وہ صحیح طریقے سے اس کو ٹیکل نہیں کر پا رہی. منصور صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کچھ سوالات یہ ریز ہو رہے ہیں کہ آپ نے پہلے ایکسٹینشن والا جو معاملہ ہے اس کو ٹھیک سے ٹیک اپ نہیں کیا. اب مشرف صاحب کا ورڈکٹ آنے کے بعد یہ سوالات بھی ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ ودرا بھی کر سکتے تھے کیونکہ اسٹیٹ جو ایٹ سیلف اس میں پارٹی تھا, وہ بھی آپ لوگوں نے نہیں کیا. صرف آپ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس جج کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا جس نے پیرا نمبر 66 لکھا ہے, اور اس کے حوالے سے اب کوئی اپڈیٹ نہیں آ رہی. آخر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ان تمام تر سینسٹیو معاملات پہ؟ اب دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں, تو ایکسٹینشن ہم نے تھرو دا لا منسٹری کیا. اس میں جج صاحب کو کوئی اعتراض تھا, ہم نے کریکشن کی جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق. لیکن سر معذرت ہے, جو کیانی صاحب کا تھا یہ وہی کاپی ہوا تھا, اس وقت پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ پوائنٹ آؤٹ اب ہوا ہے. یہ تو پھر کیانی کی کیوں ایکسٹینشن؟ یہی تو سوال اٹھتا ہے نا. بات یہ ہے نا کہ آپ نارمل جو گورنمنٹ میں ہیں پروسیجرز ایسے ہی ہوتے ہیں. اب جج صاحب نے اگر وہ پھر کیانی صاحب کا بھی لے آتا, اس کو بھی نل اینڈ وائڈ کرتا. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ڈوگر کو نل اینڈ وائڈ کیا گیا تھا نا, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں اپوزیشن جماعتیں آپ کو کہتی ہیں انکمپیٹنٹ, لیکن میرا ان سے ہمیشہ یہی سوال رہتا ہے تو کاپی تو آپ ہی کا کیا تھا, پھر تو آپ بھی انکمپیٹنٹ ہے, لیکن اپنا نہیں مانتے نا وہ. لیکن اب اس میں جو سچویشن ہے اب فردر آپ کو کیسے دکھائی دے رہی ہے. لیکن اعتزاز احسن صاحب کے سوالوں کو سیریس لینا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے اس میں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس اختیار ہے, تو آپ لوگ آخر اس پہ کوئی اپنا ایکشن اناؤنس کیوں نہیں کر رہے؟ بات یہ ہے, دیکھیں پرائم منسٹر کے پاس اختیار تھا, اختیار ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر کورٹ نے اس کو لیا ہے تو ہم کورٹ کا احترام ہمیشہ کیا ہے. ڈیو ریسپیکٹ کورٹ کا احترام کرتے, لیکن کورٹ نے بڑے میس اپ کیا ہے ان دو معاملات کو. دیکھیں نا, اگر ہم کورٹ کو نہیں مانتے ہیں تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. ایز اے ریاست دیکھیں نا, ایز اے ریاست یہ اداروں میں ٹکراؤ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. سر ہو رہا ہے, لیکن اس وقت ہو رہا ہے. جو ہمارے دشمن ہیں, ٹھیک ہے نا, اور باہر سے بھی اور اندر کے جو ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں نا, اس وقت مسلسل انڈیا بھارت ظلم کر رہا ہے. کشمیر آج کتنے دن ہو گئے, 143 ڈیز, ٹھیک ہے نا. اب یہ امینڈمنٹ بل لانا چاہ رہا ہے, اس سے کیا ہے, اس میں میں تو کہتا ہوں کیا یہ نسل کشی کر رہا ہے بھارت؟ نہیں, ہمیشہ مودی نے کیا ہے. گجرات کا کاسائی سے مشہور ہوا ہے اور مسلمانوں کا دشمن رہا ہے, اور یہ امینڈمنٹ اس کو واپس لینے پڑے گی, اور انڈیا کے مسلمان ثابت کریں گے کہ جو انوفیشلی واپس لے رہا ہے. دیکھیں نا, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نا, کیونکہ انڈین جو مسلمز ہیں ان کے ووٹ سے حکومتیں بنتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان پہ جب زیادتی ہوگی تو اگر یہ امینڈمنٹ واپس نہیں لے گا تو وہ جب بنا سکتے ہیں تو گرا بھی سکتے ہیں. انڈیا میں ہمیشہ اس طرح کی تحریکیں رہی ہیں. ان کے 2 وزیر اعظم مارے گئے ہیں. کس میں؟ انڈیپینڈنٹ تحریک میں. آپ دیکھیں نا, سکھ نے مارا ہے نا, مسز گاندھی ماری گئی, راجو کس نے مارا. تو بات یہ ہے کہ یہ انڈیا جو ہے نا, جنہوں نے بار بار فخر سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش بنایا, ایک دنیا میں بھی مقافاتی عمل ہے. ان کے بھی بنیں گے 10 بنگلہ دیش.
آپ دیکھیں کہ ان کے یہاں کتنی تحریکیں ہیں، موزی رام تحریک، سکھ تحریک، کشمیر تحریک اور خالستان تحریک کو ویک کرنے کے لیے کیا شاید انہوں نے جو سکھ کمیونٹی ہے اس کو شامل کر دیا سی اے میں کہ تاکہ ان کو تھوڑا سافٹ کارنر ہو جائے. دیکھیں سکھوں کا یہ ایشو نہیں رہا ہے. سکھ بڑے جو ہے نا کلیئر ہیڈڈ ہے. پہلے دنوں سے انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور سکھوں نہیں مارا. ہسٹری ہے. تو بات یہ ہے کہ انڈیا کو ٹوٹنا ہے. یہ جو کلیم ہے نا یہ منافقت کے بنیاد پہ ہے کہ ہم سیکولر ہیں. ڈسکریمنیشن کہاں ہوتی ہے؟ ڈسکریمنیشن کیا دوسرا نام کیا ہے؟ زیادتی. آپ کسی پہ زیادتی کریں گے تو وہ ایک بارڈر ہوتا ہے نا سہنے کے لیے. ایک جب نفس مسلمانوں نے کتنا سہا. آپ دیکھیں 143 ڈیز سے ہم بند پڑے ہیں. دنیا کہاں ہے؟ آپ دیکھیں اس میں دنیا کو بھی اٹھنا چاہیے. ہاں یہاں پہ جب ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں تو دنیا کہاں ہے؟ ہم روز ان کے ساتھ ہماری جو ہے نا شہ رگ ہے. ہمارے لوگ آپ دیکھیں روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں. آج ہم نے روکا ہوا ہے. اگر ہم فوج کیا ہمارے لوگ ہی جا کے ان کو جو ہے نا آزادی دلا سکتے ہیں. انڈیا اتنا مضبوط نہیں ہے. اگر اس کو ایٹمک کہتا ہے کہ پار ہے تو ہم بھی ہیں. اگر دونوں نے ایک دوسرے پہ فائر کیا تو دنیا میں جو ہندو مذہب ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ صرف ہندوستان میں ہے اور مسلم ممالک پورے دنیا میں ہے. ٹھیک ہے نا. مسلمان رہے گا ہندو ختم ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمیں پروگرام میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب نے بھی جوائن کیا. ان سے سوال کروں گی, ان سے جاننے کی کوشش کروں گی کہ مودی کی جو ہندوتوا فلسفی ہے اتنا زیادہ اس میں نفرت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے, مسلمانوں کو سپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کانسٹنٹ جو اسٹریٹجیز مودی کی ہم نے دیکھی ہیں وہ پاکستان کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف, اس پہ وہ کیا کہتے ہیں. Stay with us on Inside the News. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب کے لیے کہ آخر مودی کی جو اسٹریٹجیز ہے اگینسٹ مسلم اور اگینسٹ پاکستان اتنی سیویئر کیوں ہوتی جا رہی ہیں. سر واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میرے ویوز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں, میں سن رہا تھا. جی دیکھیں جو ہندو فلسفی ہے وہ ملینیم سے ایک ہی ہے, اس میں کوئی چینج نہیں آئی. مودی از دی پرسونا ہو از پریزنٹلی ان دا سیٹ. لیکن اس سے پہلے آپ چلے جائیں آج سے 2000 سال پہلے 3000 سے. So but some scholars say that there's a slight difference in Hinduism and Hindutva philosophy. That's more based on extremism. No. ہندو کی جو فلسفی یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہندوستان میں رہتا ہے صرف وہی رہ سکتا ہے جو بائی برتھ ہندو ہے. اور ہندو لفظ کہاں سے آیا؟ ایرانین نے دیا ہے. اچھا. کیونکہ جب ایران 600 سال آپ کو پتا ہے ایران پرشین امپائر تھی یہاں, آج سے کچھ 2000 سال پہلے. تو وہ یہ جو جمنا تک کا علاقہ ہے نا اس کو ہفت سپتہ کہتے تھے, جو پنجاب کا ایک پورشن تھا. تو چونکہ ایرانی جو ہے سندھو نہیں کہہ سکتے تھے, وہ ہندو کہتے تھے, اس سے لفظ ہندو آیا. اور یہ جو قائد اعظم نے فرمایا تھا وے بیک کہ پاکستان کی بنیاد تو اس دن پڑ گئی تھی جس دن پہلے انڈین نے کلمہ پڑھا تھا اور وہ مسلمان ہوا تھا. سو جو ہندو کی نفرت کی بنیاد ہے وہ یہ کہتا ہے اور کسی کو اس سرزمین میں رہنے کا حق نہیں ہے جو کہ ہندو نہیں ہے. اور ہندو وہ ہے, تو ایکسٹریمزم پر نا, ہندو وہ ہے جو اگنی پہ بلیو رکھتا ہے, آگ اور پانی پہ بلیو رکھتا ہے. اور ساری جو دوسری کمیونٹی جو باہر سے آئی ہیں ان کو وہ فارنرز کہتے ہیں, اس میں مسلمان بھی شامل ہیں. سو یہ جو جنگ ہے یہ تو چل رہی ہے پچھلے کئی سال. جب مسلمان آئے, جیسے میں نے کہا ہے کہ 1300 سال ہو گئے ہیں, 1100 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے.
تو ہندو کی جو خصلت ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از اے سبمسو سرونٹ آف دی ماسٹر. جب تک مسلمان حکمران رہے تو دے ور گڈ سرونٹس, دی گڈ سبمسو سبجیکٹ, ان کی خوبی ہے. لیکن ان کا یہ بھی بلیف ہے کہ دیر از نو ادر کمیونٹی ہیز اے رائٹ ٹو رول ایکسپٹ دا ہندوز. اور یہ نراج چودھری نے 1906 میں اسپیچ دیتے ہوئے کہا تھا, اس کی کتابوں میں بھی آیا ہے. جی, اور آر ایس ایس کی بھی یہ فلسفی جی 1920 میں آر ایس ایس کی بنیاد رکھی تھی پروفیسر ناتھ نے. اس کی فلسفی پہ یہ چل رہے ہیں ابھی تک. اور قائد اعظم رحمت اللہ نے بڑی کوشش کی کہ دونوں قومیں رہیں, لیکن ایک سٹیج پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہ کھاتے اکٹھا ہیں نہ رہتے اکٹھے ہیں. ایک کمیونٹی میں رہتے ہوئے بھی ایک کمیونٹی نہیں بنتے, ہم ایک نیشن نہیں بنتے. تو پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ تو اسی دن پڑ گئی تھی جس دن 1909 میں برٹش نے یہ قانون ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ سیپریٹ الیکٹریٹ کا, یعنی مسلمان علیحدہ اور ہندو علیحدہ. پھر اس کے بعد مونٹی مارلے ریفارمز آئیں, اس میں وہ فارملی ایکسیپٹ ہو گیا. تو ہندوؤں کی نفرت جو ہے, مودی کی جو نفرت ہے وہ کنٹینیوٹی ہے اس کی. اچھا, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن کانگریس کا کسی میں زیادہ کانگریس جو ہے وہ بھی نفرت کرتی ہے آپ سے, ورنہ پاکستان نہ بنتا. جی, کانگریس کا ایک فیس تھا نہرو, گاندھی, اور دوسرا فیس تھا پٹیل اور دوسرے لوگ. ان لوگوں نے پوری کوشش کی کہ بٹوارا نہ ہو, لیکن وہ اس بات کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ آپ کو آبادی کے لحاظ سے اسمبلی میں آپ کو, یعنی آپ کا رائٹ فل شیئر دے سکے. نتیجہ یہ ہوا کہ جو لاسٹ کیبنٹ مشن آیا تھا وہ اس نے بھی جا کے جو فیل ہو گیا, اس نے رپورٹ کی کہ جی دیر از نو چوائس. انہوں نے 3 چوائس دیے تھے برٹش لارڈ اٹیلی کو, either we continue our rule, we can do it. انہوں نے کہا we can do it but the expense will be too large, کیونکہ سول وار ہونے کا خطرہ تھا. The second is there going to be a civil war. اور third ہونے کا کہ we divide them. So eventually they divided us. But Hindu even then accepted this division on the presumption جو ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی تھی کہ پاکستان 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا. تو انہوں نے اس طریقے سے آپ کے بارڈرز کو بھی بڑا میوٹیلیٹ کر دیا. ایکچولی ہمارا بارڈر تو بنتا تھا پانی پت تک, جو مسلم آبادی میجورٹی کہا جا رہا ہے کہ لینے کی کوشش کی گئی. ہاں, تو جو انہوں نے انگریز میں ایک ریڈ کلف اور اس سے پہلے ماؤنٹ بیٹن, اور چونکہ مینن ان کا سیکٹری تھا, وہ پارٹیشن پلان اس نے لیک کر دیا نہرو کو, انہوں نے پھر اس کو چینجز کروا دی, اور یہ جو آپ کے میجورٹی کے صوبے ضلع تھے یہ سارے وہیں پر رہ گئے, انڈیا کو دے دیے, جس سے یہ قتل و غارت ہوا, 10 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے. تو یہ مودی کا جو آپ کہہ رہی ہیں اس میں کوئی نیا نہیں ہے. اب صرف فرق یہ پڑا ہے جو انڈینز ہیں ان کے یہ ویوز آ رہے ہیں کہ یہ مودی جو جب بھی یہ اس کو حکومت کا موقع ملتا ہے اس کی گورنمنٹ میں بہت زیادہ ہوتا ہے ایکسٹریمزم. دس از واٹ انڈینز سے. دیکھیے وہ تو آر ایس ایس کی فلسفی ہے. دیکھیں مودی از دی پولیٹیکل ونگ آف دی آر ایس ایس, اور جو جے سنگھ ہے, دوسرے جو ان کے آر ایس ایس وغیرہ ہیں, جن سنگھ ہے, دوسرے ہیں, وہ سارے ان کے ملیٹنٹ ونگز ہیں. تو ایکچولی تو فلسفہ تو ایک ہی ہے, فلسفہ ایک ہی. یہیں سے کنٹینیو کریں گے. مان اللہ صاحب, بیسیکلی سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ اور سٹیزن امینڈمنٹ بل کے حوالے سے بہت زیادہ ڈبیٹ ہوئی. کچھ 5 بیسک پوائنٹس تھے. یہاں یا تو آپ کو کوئی ڈسینڈنٹ ہو یا وہیں پہ ہندو بورن ہو, اور اس میں کچھ پوائنٹس لسٹ کیے گئے تھے. 5 پوائنٹس کے علاوہ جو ہے اس میں آپ کو نہیں مل رہی تھی اپرچونٹی سٹیزن شپ کی. اس تمام تر سچویشن کو دیکھتے ہی جو ہے یوتھ نے بھی بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا, یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا. ان کو پیسفل پروٹیسٹنٹس
وائلنس نہیں دکھایا گیا, یہ شو کیا گیا کہ وہ وائلنٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ وائلنٹ ہوئے ہوئے, حالانکہ وہ بھی کانسپریسی تھی بی جے پی کی گورنمنٹ کی جانب سے. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایک تو میں اپنے بھائی تحریک انصاف سے ہیں ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. ہماری گورنمنٹ نے بھی کشمیر پہ سوائے بیانات دینے کے علاوہ 70 سال سے کیا کیا کشمیر پہ سر, جب آپ ایک تحریک انصاف پہ سوال کچھ بھی نہیں کیا سوائے ہم نے بیانات کے اور میں بیانات دینے کے علاوہ یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی سوال کیا ان سے آپ لوگوں نے؟ نتیجہ کیا نکل رہا ہے, وہاں کا جو کشمیری ہے, وہاں کا جو کشمیری ہے اور جو پاکستان کا کشمیری ہے, دونوں پاکستان کے مخالف ہوتے جا رہے ہیں. پوری اپنے ساتھ لائن بات تو کرنے دیں, بات تو تحریک انصاف والوں کی کہانی کی بات ہی نہیں کرنے دیں. چلے سر بولیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک فیکٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں بھی آپ سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں 70 سال میں کیوں آزاد نہیں ہوا کشمیر؟ دیکھیں, آج تک کسی نے جرات نہیں کی تھی کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے. یہ 370 کی اور 35A کی جو پوزیشن آئی ہے, اگر یہ جرات کی بات نہیں, یہ حال تھا, فرق یہ ہوا ہے کہ انہوں نے 370 جو ہے ریووک کر دیا, بس جب اس نے مودی نے سچویشن وہی ہے سر, یو کی ناٹ ڈینائی دس. جب مودی نے اپنی الیکشن کمپین چلائی تو اس کا پرائورٹی یہ تھا, ہمیں معلوم تھا, ہماری گورنمنٹ کو معلوم تھا, ہم نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کم سوائے. آج آپ دیکھیے کشمیری بہنوں کی, کشمیری ماؤں کی, کشمیر کی عزت لٹ رہی ہیں, وہاں ہمارے بچے نوجوان شہید ہو رہے ہیں ہزاروں کو, اور وہاں کی لیڈرشپ ہمیں بار بار کہہ رہی ہے آئیں. کوئی مسلمان ملک ہمارے ساتھ کھڑا نہیں. ہماری خارجہ پالیسی دیکھیے کتنی ماشاءاللہ اسٹرانگ ہے. کوئی ہمارے ساتھ کوئی مسلمان ملک ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے. آپ کا آزاد کشمیر کا مسلمان, آزاد کشمیر کا مسلمان اور مقبوضہ کشمیر کا مسلمان ہمارے خلاف ہوتا جا رہا ہے. خدا رہا اس کے اوپر کچھ کرنا چاہیے. خالی جو مرمتوں سے ماننے والے ہوتے ہیں نا, وہ مذمتوں سے نہیں مانتے, بھارت مرمت سے ماننا ہے. آپ نے جو ہمارے نہتے کشمیری بھائی بہن غلیل اور پتھر سے لڑ رہے ہیں, ہم نے انہیں کچھ نہیں دیا. جب ہم افغانستان میں کر سکتے ہیں تو ہم یہاں کیوں نہیں کر سکتے جو ہمارا حصہ ہے. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں پالیسی میں کہ کشمیر بن کے رہے گا پاکستان. بھائی آپ کو کہنا چاہیے کشمیر کی آزادی میں ہم بھرپور حصہ لیں گے. آپ دنیا کے اس کو سمجھائیں کہ ہم نے کبھی نہیں کہا, کیونکہ ہم نے تو اس کو ایک آزاد اسٹیٹ دیا ہے نا. آزاد کشمیر کو ہم نے وزیر اعظم ہے, صدر ہے. فارن پالیسی کی 3 بیسیکلی کیٹیگریز ہوتی ہیں. پہلا بائی پیس, دوسرا میڈیشن, تیسرا بائی فورس. کون سا ایسا ہم نے پوائنٹ پورا عبور کر کچھ نہیں کیا آپ نے سوائے باتیں کرنے کے علاوہ. سوائے دیکھیں بات سنیں, انصاف کی بات کریں, انصاف کی بات یہ ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ مولانا کو چھوڑیں, آپ بتائیں کہ کیا آپ نے, آپ بتائیے کہ یہاں تو مولانا ڈسکس نہیں ہے, ان کا بندہ ہوتا لیٹ ہی شوڈ کم اینڈ ٹاک. ہماری جو جب سوال کر رہے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ جب کشمیری قیادت کہہ رہی ہے آپ سے کہ ہماری مسلح مدد کریں, آپ تو کوئی مدد نہیں کر سکے. یہی بات سر, میں ایک بات, اسی طرح جو آپ نے بل کی بات کی ہے, جو آپ وہاں پہ آپ کے ہم بالکل مذمت کرتے ہیں, اور ہماری حکومت نے جو سٹینڈ لیا ہے بل کی مذمت کیا, پورا پاکستان اس کی حمایت کرتا ہے. لیکن پاکستان میں بھی پاکستانی بنگالیز ہیں, پاکستانی بنگالیز ہیں, پاکستانی بہاریز ہیں, ان کو بل کو بھی تو آپ نے, ان کو بھی تو نیشنلٹی کے اندر پرابلمز کریٹ کیے ہوئے نا پاکستان نے. عمران خان صاحب نے الیکٹ ہوتے ہی کہا تھا کہ وہ کیا تو نہیں, آپ ہی لوگوں نے اپوز کیا نا, آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں بن سکتے ایلین کارڈ. دیکھیں ہم نہیں, تمام تر اپوزیشن جماعتوں نے ہماری جماعت سب سے بڑی اس کا بیسک سلوگن ہی ہے کہ یہ جو آپ نے 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ ہیں, پاکستانی برمی, پاکستانی بہاری اور پاکستانی برمی. دیکھیں ذرا سنیے تو صحیح, یہ سب کے سب ان کے بل کے ساتھ بھی آج بھی سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں بل پڑا ہوا ہے, آپ نے پاس نہیں ہونے دیا. اگر یہ کر لیتے, اگر یہ کر لے, انہوں نے یہ اعلان کیا, وہاں جا کے یو ٹرن لے لیا. آپ تو ہماری بات کو سنیں تو صحیح, آپ تو ایک دم تحریک انصاف بن جاتے ہیں. اگر آپ نے پاکستان کے اندر بھی تو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, ان کا بھی تو, اس کا بھی, ان کا تو اتنی بڑی کمیونٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پاکستان میں, ان کے بچوں کو شناختی کارڈ نہیں ملے, وہ پڑھ نہیں سکتے, نوکریاں نہیں مل سکتی, تو ان کو بھی تو دینا چاہیے نا. جب عمران خان صاحب نے حکومت میں آتے ہی انسٹنٹلی انہوں نے کہا کہ ایلین کارڈز ہونے چاہیے. ناٹ ایلین کارڈ, سن لینا,
میں اس پہ احتجاج کرتا ہوں. ایلینز کارڈ ان کے لیے ہوتے ہیں جو غیر ملکی ہوتی ہے. پاکستانی بنگالی جو ہے وہ اس ملک کا شہری ہے, پاکستانی بہاری اس ملک کا شہری ہے. انڈینز بنائیں, افغانیوں کے لیے, بنگلہ دیشیوں کے لیے بنائیں, پاکستانی کے لیے بنائیں گا. کنٹینیو کروں گی دوبارہ آپ کی جانب. منصور صاحب آپ کے پاس بھی آؤں گے, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے اور پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. Stay with us on Inside the News. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اس تمام سچویشن کے اوپر جہاں پہ مسلمانوں کو سپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے. منصور صاحب, آپ کا کیا ٹیک ہے اس سچویشن میں؟ پاکستان کو ایک طرف رکھ کے دیکھیں جہاں پر بہت ساری کنٹروورسیز اٹ سیلف کریٹ ہو رہی ہیں, جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہمیں ہائبرڈ وارفیئر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یعنی اپنے ہی حساس اداروں کے خلاف میڈیا میں اس طرح ڈبیٹ چھڑوا دینا, حساس اداروں کو لڑوا دینا, اس کو کمزور کرنا, اس کی انٹیگریٹی کے اوپر سوالات اٹھوانا. الٹیمیٹلی نیلم ویلی میں مسلمان اور وہ معصوم کشمیری وہ بیچ میں پسن ہے. پوری حسین خوبصورت جنت نظیر وادی, وہاں پہ جلاؤ ہو رہا ہے, جلاؤ گھراؤ, وہاں پہ برا حال ہو رہا ہے, وہاں پہ گھر مکانات تباہ ہو رہے ہیں, لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. یہ ریٹیلیشن تو نہیں کہیں گے, اس کو ایک ری ایکشن کہیں گے اس تمام تر سچویشن کا جو کہ بھارتی افواج کی جانب سے کیا گیا. کیا ہم اپنے آپ کو خود ویک نہیں کر رہے؟ میں عرض کروں, یہ انٹرنیشنل کنسپیریسی, انڈین کنسپیریسی ہے. انہوں نے کوشش کی کہ ہمارے ادارے کمزور ہو, جو ہماری فوج دنیا کی ریکگنائز فوج ہے, کہ ان کے اندر لڑائی کراؤ اور ان کو کمزور کرے. جب وہاں سے ان کو جو ہے نا کچھ نصیب نہیں ہوا اور فوج ایک پیج پہ تھی تو انہوں نے حملہ کر دیا. اور اس سے پہلے دیکھیں, ہم ڈپلومیسی میں بھی جا رہے ہیں, ہم الرٹ بھی ہیں, ہماری انٹیلیجنس جیسے پراچا صاحب نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل ریکگنائز ہیں. یہ ہمارے فارن منسٹر نے پہلے بھی کہہ دیا, یہ تو چھوٹا کیا ہے نیلم میں, وہ اس سے زیادہ بڑا اٹیک کر سکتے ہیں, مگر ہم اس کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے نا, بات یہ ہے. مگر اللہ کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ جو انڈیا میں تحریک چلی ہے, جس تحریک میں اسٹوڈنٹ آ جائے, جس تحریک میں لیبر آ جائے نا, وہ گورنمنٹ ڈوبتی ہے. اور مودی کی گورنمنٹ بھلے یہ امینڈمنٹ واپس لے, یہ ڈوبتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹس نکل آئے ہیں, لیبر نکل آیا ہے, آپ کا ہر طبقہ نکلا ہے, صرف مسلمان نہیں نکلا ہے, صرف مسلمان نہیں نکلا ہے. سر لیکن یہ مودی کیا کامیاب نہیں ہو جائے گا خوش کرنے میں؟ ایک طرف انہوں نے ہندوؤں کو جو کہ ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں ان کو بھی خوش کر دیا, دیکھیں بات یہ ہے, اتنے لوگ مروانے کے بعد, ٹھیک ہے نا, اگر واپس لیتا ہے تو یہ پریشر پہ لے گا. جب گورنمنٹ پریشر پہ واپس, اور 100 باقی کے لوگ اس میں مارے گئے اور 1400 پلس جو ہیں لوگ ابھی تک کسٹڈی میں. دیکھیں نا, یہ آپ کو جو یہ انڈین میڈیا آپ کو دے رہا ہے, جو کنٹرولڈ میڈیا ہے, آپ اگر انفارمیشن صحیح لے تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے. جب آپ دیکھیں نا 125-30 کروڑ کا ملک ہے اور پورا ملک جل رہا ہے, تو اتنے لوگ ہوں گے, انبلیویبل. ٹھیک ہے نا, جہاں پہ بچے نکل آئے, جہاں پہ عورتیں نکل آئے, عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہے, جہاں پہ اسٹوڈنٹ نکل آئے, لیبر نکل آئے ہیں, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جمہوری طریقہ نہیں ہے اسٹوڈنٹس کا. آپ سنیں تو صحیح, تو ایسے جمہوریت نہیں ہوتی ہے. تو یہ کسی بھی طریقے سے اس کو واپس لینے پڑے گا, اور واپس لینے کے بعد خوش نہیں ہوگا, یہ کمزور ہوگا. اور صرف مودی کی گورنمنٹ کمزور نہیں ہوگی, انڈیا جو ہے نا ٹوٹنے سے کوئی روک نہیں سکتا. آپ دیکھیں اب یہ کیا کر رہا ہے کہ جو ہے نا یہ اپنے دین کو امینڈ کرنے جا رہا ہے. کوئی بندہ دین کو امینڈ کرتا ہے جی کہ جی یہ 4 شادیوں کا اور یہ وہ اس طرح سے, اس میں بھی یہ جو ہے نا مارا جائے گا, ڈوب جائے گا. سر اس میں تو مسلمان عورتوں کا جو ہے اس میں سافٹ کارنر آ جائے گا نا, اور مودی کی طرف ہو جائیں گے, لیکن پاسبل نہیں, اسلام کے اگینسٹ ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ٹرپل طلاق کا جو بل انٹروڈیوس کیا مودی نے, اس سے بھی عورتوں کو اپنی طرف کھینچا. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, صحیح مسلمان سر ایک اور کنٹروورشل بل پاس کرنے لگے نکاح اور اوورآل حلالہ کی سچویشن کے اوپر بھی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, یہ مختلف اٹیمپٹ کرتا رہے گا, مگر جو دین کو جانتے ہیں, جو دین پہ ہے, دین شریعت میں ہے اور قرآن شریف میں واضح ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں دین میں کوئی بھی دیکھیں آخری جو خطبہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آج دین مکمل ہو گیا, دین میں ایڈیشن بدعت ہے اور بدعتی جہنمی ہے. تو دین میں ایڈیشن ہو نہیں سکتی, پاسبل نہیں ہے.
تو یہ مودی اور کون ہوتا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی ریاست نہیں کر سکتی دین اسلام میں امینڈمنٹ. جی ٹھیک ہے. جس طرح منصور صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ریلیجن کے اندر گھس کے صرف اور صرف عورتوں کا ووٹ بینک لینا، کیونکہ مودی کا دماغ ہے کہ کیونکہ عورتیں جو ہے وہی برنگ اپ کرتی ہیں اولاد کی، تو وہ آنے والی جو نسل ہے وہ بھی میری طرف انکلائنڈ ہو جائے گی. اور پھر اس طرح کنٹروورشل بل پاس کرنا اور پھر ایک ووٹ بینک مسلمانوں کا بھی اپنے پاس رکھنا، ساتھ ہی ساتھ ہندوؤں کو بھی خوش کرنا. پاکستان کے خلاف کیا پالیسیز آپ کو دکھائی دیتی ہیں، ایسی خطرناک پالیسیز؟ معذرت کے ساتھ جی یہ کہوں گا کہ ہم فروئی چیزوں میں پھنس گئے ہیں ڈسکشن میں، اور یہی انڈینز یا انڈین گورنمنٹ کی دیکھیں جو ان کا جو لانگ ٹرم اسٹریٹجک پالیسی ہے، وہ پالیسی یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو یا تو بریک اپ کرنا ہے یا اس کو ایک بنانا اسٹیٹ بنا کے سب سروینٹ اسٹیٹ بنانا ہے. اور وہ چاہے وہ کانگریس تھی، اب وہ پالیسیز ان کی اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. ایک اب آپ بات کرتے ہیں جی جلوس نکل رہے ہیں اسٹوڈنٹ کا، وہ ان کا ایک انٹرنل معاملہ ہے، لیکن ہم اس چیز سے بے خبر ہیں کہ ہمارے اوپر کیا افتاد آنے والی ہے. نہ تو میں نے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی مینٹلی تیار ہے جنگ کے لیے، نہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی ایکڈیمیا میں کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، نہ میں دیکھ رہا ہوں ٹریڈنگ کمیونٹی کو کوئی ہوش ہے، سوائے فوج کے جو بارڈر پہ بیٹھی ہوئی ہے. کسی کو کوئی فوج اپنی پریپریشنز کر رہی ہے، وہ اپنی اسیسمنٹ بھی کر رہی ہے، وہ ہائپوتھیسس بھی بنا رہی ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کچھ سٹیپس ابھی شروع ہوئے. تھوڑا کریکٹ کروں گا. دیکھیں میں اسٹریٹجک بات کر رہا ہوں، میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا. اس پہ آ رہا ہوں نا، پلیز دیکھیں آپ مجھے بات ختم کرنے دیں، نہیں تو میں نہیں کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ کو ایک offensive ڈیفینسو کی طرف جانا پڑے گا. offensive ڈیفینسو ایک اسٹریٹجک ٹرم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہیں ڈیفینسو میں، لیکن یو ٹیک سرٹن ایکشنز جس سے آپ اینیمی کو یہ باور کراتے ہیں کہ بھئی وی آر ریڈی. جی اب اس میں دیکھیں ہم نے ابھی تک کیوں کچھ نہیں کیا، کیونکہ وی ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو ڈو اینی تھنگ. ہم اندر سے بکھرے ہوئے ہیں، اکانومی ہماری برا حال ہے، پیسے ہمارے پاس ہے نہیں ہے، ملکوں ہم بھیک مانگتے ہیں. تو لڑائی آپ کیسے کریں گے؟ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں، اپنی اسٹرینتھ پیدا کریں، اس کے بعد جنگ کی بات کریں، پوزیشن کو ملائیں. اور آئی ایم سوری ٹو سے ہماری جو پہلے دونوں ڈیموکریٹک ڈسپینسیشن چلی ہیں اس میں بھی کوئی پریپریشن نہیں جی. اس سے پہلے مشرف کا جو دور تھا، فارن پالیسی کیسے دیکھی آپ نے پچھلے 2 ادوار میں پاکستان کی؟ دیر واز نان. اور پچھلے میں تو فارن منسٹر ہی موجود نہیں تھے نا، پالیسی نہیں تھی کوئی، دیر واز نو پالیسی. اور کیا یہ افیکٹ کرتا ہے کہ 5 سال 10 سال فارن پالیسی آپ کی اسٹرانگ نہ ہو، پھر آل آف اے سڈن پیپل اسٹارٹ ایکسپیکٹنگ کہ آپ کے بہت اچھے بائیلیٹرل آپ کا وہی پرابلم جو ہے نا، اس کی وہ جو لیگیسی ہے جی وہ فارن آفس کی، وہ ابھی تک چل رہی ہے، وہ ابھی تک اس موڈ سے باہر نہیں آئے. اچھا وہ کون سا موڈ ہے جدھر سے باہر ہے؟ لیکن سر اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا فارن پالیسی کو اس دور کی کافی سالوں بعد. ایک 6 مہینے سال میں نہیں ہوتا جی، لانگ ٹرم. جی اٹ ٹیک سم ٹائم. اب جا کے انہوں نے کچھ اپوائنٹمنٹس انہوں نے نئی سارے ایمبیسڈر چینج کیے. جی میں اس سبجیکٹ پہ نہیں جاتا، وہ ڈیفرنٹ ہے. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ اب ہمیں آفینسو ڈیفینس میں جو میں ابھی کہہ رہا ہوں، فار ایگزامپل آئی ایم ویری اسٹرانگ سپورٹر کہ ہم اوور فلائٹس بند کر دینی چاہیے. اچھا اس سے انڈیا کو اکنامیکلی بہت ڈیمیج ہو. سر یہ بات تو میں نے اپنے پروگرام میں کئی دفعہ کی، لیکن حکومت اس کو آپ کا یا میرا نہیں، ہمارا کام اس کو سیریس لے رہے سجیشن دینا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ہے جس میں ہمارے سول ڈیفینس ہے، جس میں ہمارے نیشنل رضاکارز ہیں، گارڈز ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کرنا. جی تیسری بات جو ہے کہ ہمیں ایک کشمیر کے بارے میں ایک سارے پارٹیوں کو لے کے ایک ایکشن پلان بنانا چاہیے. ایک ایکشن پلان بنانا چاہیے کہ ہم نے اکانومی میں یہ کرنا ہے، فارن پالیسی میں یہ کرنا ہے، انٹرنلی یہ کرنا ہے، اور تاکہ اس کو لے کے آپ چلیں.
اور چوتھی بات جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وی شوڈ بی ریڈی. میں اس یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ ہماری توجہ اٹھانے کے لیے کر رہے, they are preparing to attack you in a big way. How they attack, when they attack, I don't know. وہ تو پتا ہوگا جو those people who are monitoring. لیکن آپ be ready for the attack, جو ابھی تک نہیں ہے. So be ready for the attack. جس طرح کئی پروگرامز میں آپ نے بھی کہا کہ آپ نے ایک ڈیفینسو جو ہے سجیشن دیا اس معاملے میں, ابھی بھی آپ کہتے ہیں وہی سٹانس ہے آپ کا, ڈیفینسو ہونا چاہیے ہمیں. دیکھیں ہمیں اوفینسو ہونا چاہیے جی. ڈیفینس جو ہے اس کی بہترین پالیسی کہ افینس کریں. جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا, آپ یقین کریں 400 سے اوپر چینل ہیں انڈیا میں, انہوں نے اپنی قوم کو پریپیئر کر لیا جنگ کے لیے پاکستان کو, اور وہاں جنگی نغمے بج رہے ہیں, فوجیوں کی وہاں بے پناہ عزت ہو رہی ہے. یہاں ہم نے فوجیوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے چند دنوں میں, انتہائی شرمناک طریقے سے ہم نے ان کو ذلیل کرایا. سر لیکن اگر غلط پالیسی, آپ یہ دیکھیں نا, آپ دیکھیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو عدالتوں میں پہنچایا کس کی غلط پالیسی نے. جنرل مشرف کی اس سزا کے حوالے سے گورنمنٹ مدعی تھی, گورنمنٹ اپلیکیشن واپس کری تھی تو یہاں تک نوبت نہ پہنچتی. اگر چلی بھی گئی تھی تو ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اپیل کرتے, وہ بھی نہیں کرتے, تو وہ بس صدر کے پاس آرٹیکل 45 تھا, وہ ان کو معافی کروا دیتے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ پورا انڈیا تیار ہے جنگ لڑنے کے لیے, پورا انڈیا تیار ہے جنگ لڑنے کے لیے, ان کی قوم تیار ہے, ان کی فوج تیار ہے. ہماری بالکل ہماری اپوزیشن علیحدہ ہے, ہماری حکومتی وزراء روز صبح شام اپوزیشن کو اوپر بہتان لگاتے رہتے ہیں. تیار تو نہیں ہے نا. اگر آپ قوم کو لڑائی کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں بات یہ ہے ضروری ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ ہو. اور اس کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ 22 کروڑ انسان, چاہے اس کا بچہ ہو, چاہے خواتین ہو, نوجوان ہو, ان کو سیسا پلائی دیوار کی طرح پریکٹیکلی اس قوم نے ثابت کیا 65 میں بھی, 71 میں بھی, ہر دور میں ہم ساتھ ہونا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے قوم کو ہی ڈیوائیڈ کر دیا, لڑا کے آپ نے برباد کر دیا پوری قوم کو. ایک منٹ جی, آپ سوال کیا کر رہی تھی؟ سر بھی آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے مان اللہ صاحب کے سوال میں, وہ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جذبات کے اور نعروں سے لڑائیاں نہیں لڑی جاتی جی کہ یہ ہم کر دیں وہ کر دیں. وی ہیو ٹو ٹیک سرٹن پریکٹیکل اسٹیپس. وہ اسٹیپس نہیں آ رہے ہیں گورنمنٹ کو. جیسے میں نے کہا نا کہ افینسو ڈیفینس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے اٹیک کر دیں. افینسو ڈیفینس کے بڑے کمپوننٹس ہیں, وہ اس ڈسکشن کا حصہ نہیں ہوتا, بہت لمبا معاملہ ہے. لیکن دا فیکٹ از کہ وی آر انڈر اے سیریس تھریٹ. آپ اس کو کیسے کرتی ہے؟ پیپل آر ورکنگ آن اٹ. بٹ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ نیشن از ناٹ ریڈی. نیشن از ناٹ ریڈی. آپ نے نیشن کو ڈیوائیڈ کر دیا نا, نیشن کو ایک نہیں کیا. جو ایئر روٹ, یہ دس از دا لاسٹ آپشن. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امن رہے, ٹھیک ہے نا. جنگ میں سر امن کیا رہے سر, جلدی وقت ختم ہو گیا, امن کیا سر؟ میری بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں جب حضرت عمر بادشاہ تھے تو اس نے کہا بادشاہ کا کام جاگنا ہے, پھر قوم سوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری فوج بارڈرز پہ جاگ رہی ہے. 65 لے, 71 لے, یا ملک کے اندر کوئی بھی آرمی پبلک اسکول کا ہوا, قوم ان کو, ہماری افواج کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے. قوم ڈیوائیڈڈ نہیں ہے. یہ انڈیا کو بھی پاکستان کو ڈیوائیڈڈ نیشن اس گورنمنٹ نے بنایا, اس وقت کسی نے بھی. میں کہہ رہا ہوں نا, ایک لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان ایک ہو. لڑنے کے لیے ضروری ہے پاکستان ایک ہو. ہماری مذہبی جنگ دیکھیں نا, جو ہم نے جیتی ہیں جنگیں, فوج نے جیتی ہے, لیکن میں آپ کو آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. ایک سیکنڈ, ہماری فوج کھڑی ہے جی. میں 65 میں بھی لڑائی لی ہے جی. I was 17 جرأتن. 71 میں بھی لڑائی لڑی, I was 17 جرأتن جی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, میری فیلنگ کو بھی تو پوچھے نا. میں جب بارڈر پہ بیٹھا ہوتا تھا, میں جب بیٹھتا تھا, جب میں قید خانے میں تھا 3 سال کے لیے انڈیا میں, تو میری فیلنگ بھی آپ پوچھے نا کہ میں جب یہ دیکھتا تھا کہ میرے جو لیڈرشپ وہاں یہ کر رہی ہے تو میں اپنے آپ کو قرض کرتا تھا, تو میں کیوں لڑا؟ ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں, آپ اس چھپائی کے پیچھے
جب تک نہیں کھڑے ہوں گے وہ بیچارہ نہیں لڑ سکتا. مورل سپورٹ کی بہت سخت ضرورت ہے. آپ تمام تر مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. جس طرح بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب کہتے ہیں کہ ایک سپاہی جب جنگ لڑ رہا ہوتا ہے, بارڈر پہ حفاظت کر رہا ہوتا ہے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ سچے اور اچھے پولیٹیکل لیڈرز موجود ہوں جو کہ فزیکل اوور آل جو ان کے لیے تمام تر معاملات کو نہ صرف درست کرے لیکن مورلی بھی اس کے لیے ایک سپورٹ ہو. کیونکہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمیں ایسا نہیں دکھ رہا, کئی سال گزر گئے, 70 سال سے اوپر ہو گیا, کوئی سنسیئر پولیٹیکل لیڈر نہیں مل رہا. لیکن عمران خان صاحب کی نیت پہ اگر کوئی شک نہیں کر رہا, لیکن ساتھ ان کی ٹیم کے اوپر بہت سارے شکوک و شبہات اٹھ رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.